السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال فاروق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسپوکن ویژن۔ تو آج ہم نے شب رمضان ٹرانسمیشن شروع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مداح رسول اللہ چشتی صاحب، وہ ہمیں ہمارے دلوں کو منور کریں گے نعتیہ کلام سنا کر۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے چلے بتگا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نظر عشاق نبی گئے میرا گھر پہ غریب، ممبر و آواز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ لگے اللہ ہاں کرے مجھے وہ نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب جانی محبوب میں لگی میرا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور کہیں پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے موسار، اب بوڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں دے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے گئے کی ٹھوکر پہ ناٹا جھڑکیاں ہائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں ہائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور یہ سب مقطع لکھتے ہیں پیر نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سماعت فرمائیے کہ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی باقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے خوش
रफ़ी जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। तो अब हमारे साथ एक और अजीम शख्सियत मौजूद है, मुफ्ती आमिर नवाज सैफी साहब। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनके जवाबात भी। जिस तरह से आपको पता है कि पहले रमज़ान मुबारक आ गया है तो तरावियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तरावियों के सिलसिले से आगाज़ करेंगे, फिर उसके साथ साथ नमाज के बारे में भी कुछ सवालात करेंगे और उनसे जवाबात तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मुफ्ती बरकातहू। साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह का करो। मुफ्ती साहब पहली तरावियाँ कैसी रही, पहला दिन जी कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, हुजूर की निगाह इनायत, पहला दिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तरावी के अंदर 2 पारे तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने तो पहले दिन ही 2 पारे खत्म कर दिए। तो मुफ्ती साहब आपसे पहला सवाल तो ये है कि अभी तक हम इसी कमाश में है कि ये सुन्नत है या फर्ज है तरावियां? नमाज तरावी, ये बात याद रखिएगा, अहनाफ के नज़दीक सुन्नत है। नबी करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, आपने एक रवायत के मुताबिक 3 दिन लगातार नमाज तरावी को अदा फरमाया और एक रवायत के मुताबिक आपने 3 दिन लगातार और चौथे दिन जब हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों का हुजूम देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आज भी नमाज अदा कर लेता तो मुझे यह खौफ था, यह ख़तरा था कि नमाज तरावी को तुम पर फ़र्ज़ कर दिया जाता। तो इस रवायत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से ये पता चलता है कि नमाज तरावी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौर मुबारक तक लोग तन्हा अदा करते रहे, रात को नवाफिल भी अदा करते रहे। और नमाज तरावी से पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि क़ियामुल लैल को शरीयत इस्लामिया के अंदर बड़ी फजीलत हासिल है और क़ियामुल लैल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों की एक ख़ास अलामत भी है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि अल्लाह के महबूब बंदों की ये सुन्नत है, उनका ये तरीका और ख़ासा है कि जब सारी दुनिया रात को सो जाती है तो उनका ये ख़ासा है, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो रात को उठकर, कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी रातें या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में सजदा करते हुए गुजरती हैं या वो क़ियाम के अंदर अपनी रातों को गुजार देते हैं। तो क़ियामुल लैल इसे शरीयत इस्लामिया के अंदर एक बहुत ही मकाम और मर्तबा हासिल है। और नबी करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की हदीस मुबारक भी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अन्नहु ज़करा शहर रमदाना फफद्दलहु अला शुहूरी व क़ाल मन क़ाम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमी वलदतु उम्मुहु रवाहु। नबी करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, हुजूर ने रमज़ान की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान को गुजारा किस तरह, ईमान के साथ, व इहतिसाबन, और अपना मुहासबा करते हुए रमज़ान को गुजारा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमी वलदतुहु उम्मुहु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को इस तरह कर देता है कि जिस तरह आज ही वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो।
آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کا ذکر فرمایا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو حضور کی ان روایات کو اگر سامنے رکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو سامنے رکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا ادا کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ حضور نے نماز تراویح کو خود ادا فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں بھی لوگ تنہا نماز ادا کرتے تھے، تو جب خلیفہ دوم تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امت مسلمہ کے خلیفہ بنے، مسند خلافت پر فائز ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنہا یعنی کچھ لوگ ادھر مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ ایک مرتبہ تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنا، قرآن مجید کو مکمل کرنا، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بارے میں دیکھا جائے اور پڑھا جائے اور روایات کی روشنی میں اگر پرکھا جائے، تو قرآن کے ہر لفظ کے بدلے میں اللہ رب العزت بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، بلکہ الف بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے، لام بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس لام کے پڑھنے کے بدلے میں بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح جب میم کی وہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن پاک پڑھنا لازم ہے یا چھوٹی صورتوں سے بھی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ دیہات علاقے میں بھی پڑھی ہے، تو وہاں جو ہے وہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق کچھ بتا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مرتبہ مکمل کرنا یعنی ختم قرآن کو کرنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرنے کی سکت نہیں رکھتا، تو اگر وہ صرف سورتیں پڑھتا ہے، سورتیں پڑھ کر اپنی 20 تراویح روز کی مکمل کرتا ہے تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور حضرت اگر یہ جس طرح سے 4 تراویحوں کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، درود تراویح پڑھا جاتا ہے، تو دیہات میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جگہ پہ وہ کافی لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا وہ بھی جائز ہے؟ صلاۃ التسبیح اسے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح و تراویح اسے کہا جاتا ہے۔ تو تسبیح تراویح کا پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کو تراویح کی دعا یعنی تسبیح نہیں آتی تو وہ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور کلمات خیر کا ذکر اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو حضرت اس کے علاوہ جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ عوام جو ہے کچھ لوگ 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی اگر پڑھے تو پوری پڑھنی چاہیے یا کم بھی پڑھ کے انسان جا سکتا ہے؟ یا احناف کے نزدیک تراویح چونکہ 20 رکعت ہے اور سنت ہے، اور جو تراویح پڑھنے مسجد میں آتا ہے پہلے تو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی امر شرعی یا عذر شرعی اسے لاحق نہ ہو تو تراویح کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تراویح نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کی، اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی اس پر اجماع ہے، اور امت کی اکثریت کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک عربی کا مقولہ ہے جسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے منسوب کیا گیا ہے
کہ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے، تو آپ کے حلقہ احباب کے اندر آپ کے بہت سارے شاگرد تھے، تو آ کر کسی نے یہ صدا دی، یہ آواز لگائی کہ مدینہ کے اندر ہاتھی آئے ہیں اور ہاتھیوں کو دیکھ لو. تو آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ دوڑے، وہ سارے مسجد نبوی سے باہر نکلے اور انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ ہاتھی کو دیکھنے کی کوشش کی. آپ کا ایک شاگرد تھا جس کا نام غالباً یحییٰ بن یحییٰ تھا، تو وہ نہ اٹھا آپ کی بارگاہ سے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھی کو دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ آج کل جس طرح ہمارے نوجوان رمضان المبارک کی راتوں کو ضائع کرنے والے ہیں، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹریٹ لائٹ کے اندر وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کوئی سنوکر کے اندر مصروف ہے، کوئی کس کام کے اندر لگا ہوا ہے. حالانکہ رمضان المبارک کی جو راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کا فضل اور کرم بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے. اور میں دوسرے الفاظ میں اگر کہوں کہ مسلمان کو رمضان کی صورت میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک پریکٹس سیشن عطا کیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے پریکٹس سیشن کے طور پر بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے. تو اسی طرح رمضان کو جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو عطا کیا ہے، تو یہ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے رمضان کو عطا کیا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بالخصوص نوجوان نسل آج رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے جو ہے نا وہ بالکل عاری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے لہو و لعب کے اندر پڑ چکی ہے، دنیاوی انہوں نے کام اختیار کر لیے اور دنیاوی کھیل کود کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ غافل ہے، ان کو سمیٹ نہیں سکتے. اچھا، اس کے علاوہ حضرت ایک سوال آیا تھا، کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ جس طرح سے اب رمضان میں جو ہے وہ تراویحوں کے بعد 3 وتر جو ہے وہ باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، تو باقی دنوں میں وہ 3 وتر باجماعت ادا کیوں نہیں کیے جاتے اور صرف رمضان میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ رمضان المبارک میں چونکہ اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع کی وجہ سے وتر کی جماعت بھی ہو جاتی ہے اور جماعت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اجتماع ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں وتر کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا حضرت، تراویحوں کے حوالے سے تو آپ سے سوالات ہو گئے، تو اس کے علاوہ سوالات تھے کہ اب ہم غسل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم فریضہ، اور میں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا کہ کافی زیادہ لوگوں کو غسل کرنا ہی نہیں آتا. کیونکہ ایک وہ بھائی ہیں وہ سوالات جوابات کرتے ہیں، لیکن جب وہ غسل کے فرض پوچھتے ہیں تو وہ کسی کو نہ تو فرض پتہ اور نہ کرنے کا طریقہ پتہ ہے. تو اس کے بغیر جب انسان کا وجود پاک ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ پھر آپ بہتر میں سمجھتے ہیں تو کائنڈلی بتا دیں دیکھنے والوں کے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کس طرح سے غسل سارے انجام دینے چاہیے. سب سے پہلے جو نوجوان نسل ہمارے آپ کے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہی ہے، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ غسل کے فرائض کو جاننے سے پہلے طہارت حاصل کرنا اور طہارت حاصل کرنے کا طریقہ اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. کیونکہ یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ کے بدن پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس نجاست کو پاک کیسے کیا جائے گا. اگر آپ کے کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے. اور پھر اگر اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے، بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے، کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے. غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا جاننا بھی ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے. چونکہ میں اگر جسم سے نوجوان جسم مرد کے جسم سے یا عورت کے جسم سے
اگر مادہ تولید کا اخراج اگر وہ اپنے مخرج سے کود کر نکلتا ہے تو اس صورت میں مرد ہو یا عورت ہو بالغ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ آیا کوئی نجاست اس کے بدن پر لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو جس جگہ وہ نجاست لگی ہے اس کو پانی سے اچھی طرح صاف کرنا دھونا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر باری آئے گی کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، اور عموماً ہمارے گھروں کے اندر بالخصوص اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے طہارت اچھے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی، کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا نہیں جاتا۔ تو علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا ہو تو پہلے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا، اور مستعمل پانی سے طہارت حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے جب غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تک دھونا ہے۔ اب جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھو چکیں گے اس کے بعد آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے استنجا کرنا ہے، یا جس جگہ نجاست لگی ہے اس جگہ سے آپ نے نجاست کو دور کرنا ہے پانی کے ذریعے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو کر آپ نے غرغرہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حلق تک پانی کا پہنچانا 3 مرتبہ غسل کے دوران یہ فرض ہے، اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ بھی فرض ہے، اور پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے، اتنی مقدار میں پانی بہانا یہ بھی غسل کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو غسل کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ غسل کا جو فرائض ہیں غسل کے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، بس اس میں صرف وضو کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ آپ استنجا کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، غرغرہ کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اپنے پورے منہ کو دھونا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کر کے تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو ہم مڈل کلاس طبقہ ہے ان گھروں کے اندر واش روم اور غسل خانہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس گھر کے اندر یہ اٹیچ ہو تو اس بات کا خیال ضروری رکھنا چاہیے کہ آیا جس جگہ بندہ غسل کر رہا ہے اس جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پھر تو وہ غسل خانے سے باہر نکلنے سے پہلے، یعنی جب وہ وضو کر رہا ہے تو وضو کے ساتھ ہی اپنے پاؤں دھو لے۔ لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ پاؤں پہلے دھو لے گا پھر جو پانی کے چھینٹے پاؤں پر پڑیں گے تو پھر وہ پاؤں کو مؤخر کر دے، وہ پانی اپنے جسم پر بہائے، جب غسل خانے سے نکلے تو پھر 1 مرتبہ فقہا نے لکھا کہ اپنے پاؤں پر پانی بہا لے، اس کا غسل سنت طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ اور حضرت اس کے علاوہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ڈیزائن کے واش روم تیار ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور کافی حد تک تیار ہو چکے ہیں نمائش کے لیے بھی، اور اس میں جو ہے کہ یہ فوارے کا جو ہے اہم کردار ہے، تو اس میں بھی آج کل جو ہے وہ لوگ فوارے سے نہا کر بھی وہ غسل کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں ہو جائے گا غسل؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ غسل کا جو تیسرا فرض ہے نا، پورے جسم پر پانی کا بہہ جانا، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کہ فوارے سے وہ بندہ اگر غسل کرتا ہے تو اس فوارے کی وجہ سے پورے جسم پر پانی اگر بہہ جائے اور بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ صرف مقصد ہے پانی کا بہانا، چاہے وہ فوارے سے بہایا جائے، چاہے وہ بالٹی سے لے کر جو ہے نا وہ کسی برتن کے ذریعے جسم پر بہایا جائے، مقصد جب پورا ہو گیا نا تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ حضرت اب نماز کی طرف آتے ہیں، تو نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ اور آپ کو تو خیر میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ انسان جو ہے کیا کیا غلطیاں کرتا ہے نماز میں، تو وہ کائنڈلی لوگوں کو بتا دیں تاکہ یہ رمضان، خاص کر کے اس رمضان میں کم از کم جو ہے اگر 2 انسان بھی وہ نماز کا طریقہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ نماز سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا
کہ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کسی جگہ ارشاد فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے، اور ان میں سے کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم ترین شے ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفے کی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر آئے، ٹھیک ہے، وہ نماز ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 ارکان میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث مبارکہ بھی حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نماز کی ادائیگی اسی وقت صحیح طور پر ہوگی جب اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی شرائط، اس کے سنن، مستحبات، مکروہات، مفسدات سب کچھ بندہ جانے۔ تو میں آپ کے سامنے آپ کی وساطت سے جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ نماز کی شرائط 7 ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا ہونا، اس کے بعد دوسری کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے بعد تیسری جسم کا پاک ہونا، چوتھی نماز کی جگہ کا پاک ہونا، پانچواں نماز کے وقت کا داخل ہونا، چھٹی ستر عورت یعنی ستر کا ڈھانپا ہوا ہونا، اور چھٹی قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے شرط کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب سب سے پہلی جو میں نے بیان کی ہے کہ نیت کا ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے حضور کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کا سارا کے سارا دار و مدار اس کی نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ تو اس آیہ مقدسہ کی روح سے نماز ادا کرنے کے لیے کپڑوں کی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ پر بظاہر کوئی گندگی، کوئی نجاست موجود نہ ہو، ایسی جگہ پر نماز ادا کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے وقت کا داخل ہونا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ستر عورت یعنی شرمگاہ کا ڈھانپنا، اور اس میں ہماری نوجوان نسل بالخصوص غفلت برتتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے اکثر نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹی شرٹ اور پینٹ کے اندر یا ٹراؤزر کے اندر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنی مقدار میں جسم کے اس حصے کا چھپانا شریعت نے اسے واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ اور نماز کے اندر ستر کا چھپانا یعنی ستر عورت کا ڈھانپنا یہ شرط ہے۔ تو ہمارے نوجوان چونکہ ٹی شرٹ کے اندر یا ٹراؤزر کے اندر نماز ادا کرتے ہیں کسی وقت، تو جب وہ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو ان کی کمر کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ اور فقہ کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اگر ستر عورت کا چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے تو اس بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ستر عورت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر نماز ادا کرتی ہیں تو
شریعت نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو ان کے کپڑوں سے یعنی ان کے دوپٹے سے بھی ان کے بالوں کی سیاہی ہے وہ اس کی چمک نظر نہ آ رہی ہو. لیکن عموماً گھروں کے اندر آج کل جو پتلے دوپٹے استعمال کیے جاتے ہیں یا اس طرح کے لباس استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ستر عورت قائم نہیں رہتا، تو اس بات کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. چونکہ شریعت نے صرف عورت کو یہ ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے، پاؤں کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے، اور صرف چہرے کا یہ حصہ، اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن وہ ستر کا درجہ رکھتا ہے، شرمگاہ کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف رخ ہونا یہ بھی نماز کے اندر شرط کا درجہ رکھتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر سفر کر رہا ہے، کسی میدان کے اندر ہے، جنگل کے اندر ہے، آج کل تو یہ معاملات عموماً پیش نہیں آتے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میدانی علاقوں کا یا جنگلی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، کوئی ایسا وقت آ گیا کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے سوچ بچار کرے. اس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جس سے وہ پوچھے، ٹھیک ہے، جس سے وہ سوال کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اب وہ سوچ بچار کرے گا. شریعت نے اسے حکم یہ دیا ہے کہ وہ سوچ بچار کرے، جس طرف اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے اس طرف وہ منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے. اور شریعت نے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ بندہ مومن کے لیے اتنا نرم دین ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر پہلی رکعت وہ ادا کرتا ہے، دوسری رکعت کے اندر اسے خیال پیدا ہوتا ہے نہیں اس طرف قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو اس طرف ہے، وہ دوسری رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کرتا ہے. پھر تیسری رکعت میں اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے نہیں اس طرف ہے. تو جس طرف اس کا ذہن منتقل ہوگا اس طرف اگر وہ نماز پڑھے گا منہ کر کے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ نماز کے اندر یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ شرائط کا درجہ رکھتی ہے. اور فقہ کا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہوتی ہے تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے. یعنی معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ نماز سے پہلے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی ان 7 شرائط میں سے تو ساری کی ساری نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نامکمل رہے گی. نماز کا اعادہ کرنا، نماز کا لوٹانا یہ نمازی کے لیے ضروری ہے. تو اس کے ساتھ حضرت ایک لیڈیز نے سوال کیا تھا جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ کس طرح ادا کی جا سکتی ہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اکثر نمازی حضرات ایسے ہیں کہ جو صاحب ترتیب نہیں ہیں. صاحب ترتیب اس نمازی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کوئی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اب اکثریت ہماری ایسی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نیت کرے گا یا وہ عورت نیت کرے گی کہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتی ہوں. پھر جب وہ پھر نماز ادا کرے گی تو پھر وہ اس وقت کا نام لے کر اس کے بعد جو نماز قضا ہوئی پھر اس کے بعد جو نماز قضا ہوئی، تو اس طریقے سے وہ اپنی قضا نمازوں کو لوٹائے گی. تو اس کے علاوہ حضرت ایک اور سوال کہ جس طرح سے نیت کا آپ نے بولا ہے کہ وہ لازم ہے، تو نیت جو ہے وہ کہنا لازم ہے یا دل میں بھی اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ زبان سے نیت کرنا عمل مستحب ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر کسی نے زبان سے الفاظ نہیں کہے، کلمات نہیں کہے اور دل کے اندر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اس کی نیت ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہوگی. اور حضرت اس کے علاوہ ایک جو نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کے جو ہے متعلق کچھ بتا دیں. جس طرح سے عموماً جو ہے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور کئی جگہ پہ انسان جو ہے وہ پاؤں بھی اٹھا لیتا ہے، اور کئی لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو ہلتے رہتے ہیں اور پاؤں جو ہے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا
کہ کچھ چیزیں جن کا تعلق نماز کی شرائط کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز کے فرائض کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق نماز کے واجبات کے ساتھ ہے۔ تو اگر نماز کے اندر یا نماز سے پہلے جو چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح فرض کا حکم بھی یہ ہے، نماز کے اندر فرض بھی ساتھ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اس کے بعد ہے قیام ہے، یعنی صحت مند آدمی کے لیے سیدھا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، فرض نماز کا اور سنت کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سیدھا کھڑے ہو کر صحت مند آدمی کا نماز ادا کرنا یہ بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، یا کوئی عذر شرعی اسے لائق ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرات کرنا، اب مطلق قرات کرنا یہ نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کرنا صحت مند اور تندرست آدمی کے لیے یہ بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد سجدے کرنا یہ بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد قعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے، یعنی آخری رکعت کے اندر فجر کی اگر 2 رکعتیں ہیں تو دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا، تشہد کی مقدار اس میں پڑھنا، اتنی مقدار تک پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ، جسے کہا جاتا ہے یعنی ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ بھول کر چھوڑ دیا جائے، دونوں صورتوں میں نماز کا لوٹانا، نماز کا اعادہ کرنا نمازی کے لیے لازمی ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے واجب کی۔ اب واجب کا حکم یہ ہے، واجب اسے کہا جاتا ہے کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، شریعت کے اندر فقہ کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کچھ چیزیں نماز کے اندر ایسی ہیں کہ جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت یا ایک کلمہ بھی رہ گیا تو بھول کر اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو ہوگا، یہ میں آپ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح رکوع کرنا، اور رکوع کے دوران صحت مند اور تندرست آدمی کا اپنی کمر کو اچھے طریقے کے ساتھ جھکانا یہ بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واجب کا حکم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر لوگ اس کے حکم کو سمجھ جائیں تو پھر لوگ غلطیاں نماز کے اندر کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج جو سب سے بڑی لوگ غفلت کے ساتھ غلطی کرتے ہیں وہ واجب کو ترک کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر واجبات کون کون سی چیزیں ہیں اور واجب کا حکم کیا ہے۔ تو واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر بھول کر رہ جائے تو آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر دائیں طرف 2 سجدے کر لیے جائیں، تو شریعت کی روح سے نماز کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، ان 2 سجدوں کے وسیلے سے اللہ اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر بھول کر رہ جائیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، بھول کر اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس صورت میں 2 سجدے کرنے سے، سجدے صاف کرنے سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر واجب کو نماز کے اندر ترک کر دیتا ہے تو اب سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کا دہرانا، نماز کا دوبارہ ادا کرنا، اعادہ کرنا اس نمازی کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس کے علاوہ حضرت ایک اور سوال آیا تھا کہ جب یہ شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کچھ یہ کتنی دیر تک اٹھانی چاہیے، کتنے مطلب الفاظ اس میں کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، یہ کتنی مقدار تک اٹھانی چاہیے یہ بتا دیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ شہادت کی انگلی اٹھانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شہادت کی انگلی اٹھانے کا شرعی حکم جو شریعت کے اندر فقہ حنفی کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے مستحب، کار ثواب ہے اگر کوئی بندہ اٹھاتا ہے۔ لیکن چونکہ
بعض احباب کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ کون سے کلمے پر انگلی کو اٹھایا جائے اور کون سے کلمے پر دوبارہ انگلی کو واپس رکھا جائے. تو میں ان لوگوں کے لیے یہی بات انہیں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو چونکہ یہ عمل مستحب ہے، اگر آپ انگلی کو نہیں بھی اٹھاؤ گے تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ کون سے کلمے پر انگلی کو اٹھانا ہے اور کون سے کلمے پر واپس اسے گرانا ہے تو وہ یہ عمل نہ کرے. اگر وہ یہ عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کلمے پر انگلی کو اٹھانا ہو اس پر وہ اٹھائے نہ، اور جس پر گرانا نہ ہو اس پر وہ گرا دے. تو اس سے اس کی نماز کا جو ثواب ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جس کو معلوم ہے وہ اٹھائے، لا پہ اٹھائے اور الہ پہ وہ نیچے واپس رکھ دے. ٹھیک ہے، علماء نے احناف کے نزدیک یہی عمل ہے اور یہی مستحب کام ہے. اور اس کے علاوہ حضرت جس طرح سے کافی لوگ جو ہے نا مطلب سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا بھی ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کا ناک نہیں لگتا، پیشانی لگتی ہے، کوئی پیشانی کو صحیح طریقے سے نہیں لگاتا، اور کوئی جو ہے وہ ہاتھوں کو بالکل جھکا کے رکھتا ہے اور کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے رکھتا ہے. تو اس میں جو شرعن عمل ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے جسم کے 7 اعضاء پر یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو. تو حضور کی اس فرمان کی روشنی کے اندر 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سجدے کی حالت میں صحت مند اور تندرست بندے کا زمین کے ساتھ لگانا یہ واجب ہے. ان میں سے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ہیں اور پیشانی اور ناک، یہ 7 چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 7 کی 7 چیزیں صحت مند، میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحت مند اور تندرست آدمی کے لیے ان 7 اعضاء کو دوران سجدہ زمین کے ساتھ مس کرنا، زمین کے ساتھ لگانا یہ واجب ہے. اگر کوئی صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے، ناک زمین کے ساتھ نہیں لگاتا تو اس کی نماز نامکمل ہے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور اسی طرح اگر دوران سجدہ کوئی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے تو وہ واجب کو ترک کرتا ہے. تو واجب کا ترک کرنا اور پھر سجدہ سہو نہ کرنا یعنی جان بوجھ کر واجب کا ترک کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کو نامکمل کرتا ہے، نماز کا لوٹانے کا تقاضا یہ عمل کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو دوران سجدہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ان کو خیال رکھنا چاہیے، جو کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے اس کے تمام قواعد و ضوابط یہ ان کا جاننا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ نماز اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک ایسا بہترین تحفہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے. علماء نے لکھا کہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی صحت کے اندر اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو طبی طور پر بھی دیکھا جائے تو نماز بندہ مومن کو عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ورزش کے طور پر بھی بندے کے جسم کو ایک اچھا فائدہ مہیا کرتی ہے. جب بندہ قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ رکوع کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے کا سارا جسم جتنے بھی اعضاء ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. اور آپ نے متعدد بار دیکھا بھی ہوگا، اس چیز پہ آپ نے سرچ بھی کیا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات وہ کبھی ورزش کا کہتے ہیں، کبھی وہ جھک کر ورزش کرنے کا کہتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا جو خون ہے وہ اس کے دماغ کے اندر سرکولیشن کرتا ہے. تو نماز کو اگر دیکھا جائے، اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے، شرعی حوالے سے، تو تب بھی یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر اسے طبی حوالے سے دیکھا جائے تب بھی یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، نماز کو پڑھنے کے لیے
نماز کے مسائل سے آگاہی ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث کی جب تشریح کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے جتنے بھی بنیادی احکامات ہیں، جتنے بھی بنیادی اعمال ہیں، جس طرح طہارت کا مسئلہ ہو گیا، غسل کا مسئلہ جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا تھا، نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے، کفن دفن کے مسائل ہو گئے، ٹھیک ہے، ان تمام مسائل سے آگاہی حاصل کرنا یہ ہر مرد اور عورت جو بھی مومن ہے ان کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے، ان پر یہ چیز واجب ہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت یہ میرا آخری سوال ہے، تو جس طرح سے یہ جمعے کے والے سے ایک نیا سٹائل بن گیا ہے، جس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی عموماً تو جو ہے وہ لوگ آتے ہی فرض کے ٹائم پہ ہیں، لیکن جیسے ہی فرض پڑھ لیتے ہیں تو ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کا جمعہ ہو جاتا ہے؟ ان کا جمعے کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت چونکہ جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہیں، اور سنت مؤکدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں شریعت کے اندر تاکید آئی ہو، تو ان سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس کا جمعے کا جو فرائض ہوتے ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ احباب جو ہیں حضرت وہ نماز تو کمپلیٹ کرتے ہیں جب فرض کے ٹائم پہ آتے ہیں، لیکن جو پہلے والی سنتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے سے جو پہلے کی سنتیں ہیں فقہاء نے فرمایا وہ بھی سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، ان سنتوں کو بھی چھوڑنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ چلیں حضرت، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آپ کے اس چینل کے توسل سے اللہ رب العزت جو بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یہاں پر بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اور بالخصوص ہمارے چینل کو دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی دین سیکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ سیٹ اپ شروع کیا ہے، یہ رمضان المبارک کے اس پرکیف گھڑیوں کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک دینی معلومات پہنچانے کے لیے جو آپ نے سیٹ اپ شروع کیا، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے نا مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اور میرا دیکھنے والے احباب کو ایک جو ہے وہ بات میں ان کی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا نمبر نیچے دیا گیا ہے اسکرین پہ، اور آپ اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کے اس شرعی مسئلے کا حل آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ایک تصویر ہم سنگل ہم دونوں کی بنا لیں، میری بھی اور پھر عامر بھائی کی بھی اس سائڈ سے۔